एपिसोड 315। मेरी आंख सुबह सवेरे खुली। उस वक्त सूरज निकल रहा था और चट्टानों में धुंध छाना शुरू हो गई थी। मैं स्लीपिंग बैग से निकला तो ज़ैनी बदस्तूर सो रही थी। अलबत्ता राजा उठ गया था और बिल्कुल डेविड शाह की तरह आईने में देखकर उस तरह अपने रुखसार पर फेरा था। फितरत और किरदार में मशरक़ और मगरिब का फ़र्क होने के बावजूद उनमें बहुत सी बातें मुश्तरक थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उठ गए तुम? हाँ, आप शायद पहले से उठे। मैं उसने सर हिलाया। मैं नाश्ता भी कर चुका हूँ। तुम नाश्ता कर लो, लेकिन उससे पहले अपना ख़राब हो जाने वाला लिबास बदल लो। मेरे पास कोई इजाफी लिबास नहीं है। जो था वो डेविड शाह के कैंप में रह गया है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाया हूँ। उसने एक बड़े बैग की तरफ इशारा किया। इसमें सिर्फ तुम्हारा सामान है। मैंने बैग खोला। उसमें गर्म तरीन जैकेट, पतलून, गर्म जर्सियाँ, ऊनी पजामे और सूती पजामे जो सबसे नीचे पहने जाते हैं ताकि पसीना जज्ब कर सकें, जूते, मोजे, दस्ताने और गर्म टोपियाँ भी थी। मैं हैरान हुआ। आपको यकीन था कि मैं यहाँ आऊँगा और इन चीज़ों को इस्तेमाल करूँगा? मैं इसी तवक्को पर यह बैग लेकर आया था और सिर्फ इसे उठाने के लिए एक इजाफी पोर्टर भी लिया। इसमें तुम्हारा स्लीपिंग बैग और खैमा भी है। अजीब बात है कि चोटियाँ उबूर करते हुए पोर्टर नीचे गिर गया, मगर तुम्हारा बैग एक जगह अटक गया और गिरने से बच गया। सिर्फ यही सामान नहीं, बल्कि उस इलाके में सफ़र के दौरान में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी वो सब उस बैग और उसके मुख्तलिफ खानों में मौजूद थी। मैंने जैकेट और पतलून उतार दिए और बैग से दूसरी जैकेट और गर्म पतलून निकाल कर पहन ली। अंदर के ऊनी और सूती पजामे साफ थे। जैकेट के नीचे जर्सी भी साफ थी। उनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे चेहरे पर भी खून और आलाइशें आई थी जिन्हें मैंने हाथ से साफ कर लिया था, मगर यहाँ मुझे चेहरा साफ करने के लिए गर्म पानी मिला। मुँह हाथ धोकर जो सुकून मिलता है, मुझे उससे ज़्यादा ही सुकून मिला। राजा के आदमी रात भर पहरे के बाद भी ताज़ा दम नजर आ रहे थे। उन्होंने नाश्ता कर लिया था और सामान भी पैक कर लिया था। रोनी ने मेरे और ज़ैनी के लिए नाश्ता बनाया जो दूध मिले, दलिया, मक्खन, शहद और आखिर में कॉफ़ी पर मुश्तमिल था। सोनी ने मेरी उतारी जैकेट और पतलून लपेटकर अपने सामान में शामिल कर ली और वो इस पर बहुत खुश नजर आ रहा था कि उसे मुफ्त में इतना अच्छा गर्म लिबास मिल गया था। ज़ैनी का मूड ख़राब था और मुँह फूला हुआ था क्योंकि यहाँ आने के बाद से मैंने उससे बात नहीं की थी, इसलिए अब वो भी मुझसे बात नहीं कर रही थी और एक कोने में बैठी थी। राजा ने आहिस्ता से पूछा, कैसे भी साथ ले जाना है? जाहिर है ना हम इसे छोड़ सकते हैं और ना ही मार सकते हैं, इसलिए साथ रखना ही मुनासिब होगा। मैंने सुना ये खतरनाक है, हथियार इस्तेमाल करने में और लड़ने भिड़ने की माहिर है। हाथ पांव की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन हथियारों में इसकी महारत का मैं ऐनी गवाह हूँ। मैंने बहुत कम अफराद का निशाना इतना अच्छा देखा है। जहन कैसा है? अपने बाप से कम साजिशी है, लेकिन हो सकता है ये उससे भी आगे निकले। समझ ले, फिलहाल अप्रेंटिस है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस पर एक आदमी मुसलसल लगाना होगा, मगर वो होशियार और किरदार का पक्का हो। ये औरत पूरी फितना है। मर्द को बहकाने के जितने हरबे हो सकते हैं, इसे उनसे ज़्यादा ही आते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाज़ औरतों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो किस फितरत की है, और ये मुझे मर्दाना जहन वाली औरत लग रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें मर्दों की सी बेबाकी और खुलापन है। वीरशाह, राजा ने किसी का आवाज़ दी तो राना व्यास का एक आदमी अंदर आया। वो साफ रंग का तो छोटी आंखों वाला शख्स था। अदब से बोला, हुक्म राजा साहब। ये शहबाज मलिक है। अब तुम सब इसके कमांड में हो। जैसा हुक्म राजा साहब। अब हम शहबाज साहब का हुक्म मानेंगे, चाहे ये हुक्म मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। राजा ने इजाफा किया तो वीरशाह ने झुककर सीने पर हाथ रखकर उसे तस्लीम किया। राजा ने मुझसे नहीं पूछा था और उसने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए मैंने बिना किसी तासुर के वीरशाह से कहा, तुम्हारी पोजीशन हस्ब साबिक रहेगी। अपने साथी का तारुफ कराओ। उसका नाम रवि शाह है और वो मेरा भाई है। मैं मुस्कुराया। यहाँ भाइयों की जोड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं है। जी जनाब। वो संजीदगी से बोला। तैयारी मुकम्मल है? जी जनाब। ठीक है, कुछ देर में फैसला करते हैं कि क्या करना है। वो सर झुकाकर चला गया। मैंने राजा से कहा, मुझे अंदाजा है कि डेविड अपने साथियों के हमरा यहाँ पहुँच गया है या पहुँचने वाला है। हमें होशियार रहना चाहिए। तब हमें रवाना हो जाना चाहिए। इसके बरक्स हमें इंतजार करना चाहिए। वो क्यों? आपके आदमी मुसल्लह है, इसी तरह डेविड शाह भी मुसल्लह है। अगरचे उसके पास अफराद कम है, लेकिन फर्ज करें अगर हम रास्ता तलाश कर लेते हैं और नीचे उतरने लगते हैं तब वो हमला करता है। इस सूरत में हमारे लिए दिफा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तुम ठीक कह रहे हो। इस पतले से रास्ते पर दिफा बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है डेविड शाह अपने साथ ग्रेनेड भी लाया है जो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तब क्या करना चाहिए? वो जगह यहाँ से कितनी दूर है जहाँ आपके ख्याल में नीचे उतरने का रास्ता है? तकरीबन आधा किलोमीटर दूर। आपके आदमियों ने वो जगह देखी है? वीर शाह और रवि शाह उस जगह से वाकिफ है। मैं उनके साथ जाता हूँ और सूरत हाल देखता हूँ। मैंने वीर शाह को बुलाया। तुम और रवि मेरे साथ चलोगे। अपने आदमियों से कहो कि वो यहाँ राजा साहब के पास रुकें और बाकी बुलंद जगहों पर चढ़कर आसपास नजर रखें, लेकिन खुद को छुपा कर। मैं समझा कर आता हूँ, वीर ने कहा और चला गया। चंद मिनट बाद वो दो कबाइलियों के साथ आया। उन सबके पास असलहा था और ये जदीद तरीन असलहा था। राजा उमर दराज अपने साथ खासा असलहा लाया था।
میں نے ایک عدد AK-47 رائفل منتخب کی. اسالٹ رائفلوں میں یہ میرا پسندیدہ ہتھیار تھا. میں نے اسے M16 اور G3 سے بہتر گن پایا ہے. اس کے علاوہ ایک بریٹا لیا. چھوٹے ہتھیاروں میں اس سے بہتر گن اور کوئی نہیں ہے. میں ویر اور روی کے ساتھ روانہ ہوا. ان کا تعلق بنیادی طور پر رانا ویاس کے قبیلے سے تھا، مگر کئی نسلوں سے وہ مقامی لوگوں سے رشتے کر رہے تھے، اس لیے ان کے نقوش میں انڈین جھلک بھی آئی تھی. ان کے قد پستہ مگر جسم گٹھے ہوئے تھے. ہم چٹانوں کے درمیان بنی ہوئی راہداری سے گزرتے ہوئے وادی کے اس کنارے تک پہنچے جہاں بقول راجہ عمر دراز کے نیچے اترنے کا راستہ تھا. اس جگہ کی نشاندہی کے لیے انہوں نے چھپی جگہوں پر سرخ رنگ سے نشان لگائے تھے. ویر شاہ نے مجھے نشان دکھایا. یہ راجہ صاحب نے خود لگایا ہے. یہاں ایک پتلی سی دراڑ آگے جا رہی تھی. ہمیں اس میں جانا تھا. ویر آگے تھا، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے روی. ہم تقریباً 50 گز طویل دراڑ سے گزر کر وادی کے کنارے پر پہنچے تو ویر نے اضطراری آواز نکالی. یہ کیا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا. میں پیچھے تھا اس لیے دیکھ نہ سکا. کیا ہے؟ میں نے پوچھا. یہ راستہ. ویر نے ایک طرف سرک کر مجھے دیکھنے کا موقع دیا. تب میں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا راستہ نیچے دھند میں غائب ہو رہا تھا. ہمارے سروں کے اوپر بھی یوں دھند چھائی تھی جیسے گہرے بادل چھاتے ہیں، اور نیچے روشنی اتنی تھی کہ بس چیزیں اور راستہ نظر آ رہا تھا. تمہیں یقین ہے کہ پہلے یہاں راستہ نہیں تھا؟ 100% جناب. یہاں ایک اونچی دیوار تھی اور اس پر چڑھ کر دیکھا تو نیچے سپاٹ دیوار تھی. یہ راستہ بالکل نہیں تھا. تم دونوں یہیں رکو اور پوری طرح ہوشیار رہو. سمجھ لو کہ دشمن آس پاس ہے. سمجھ گئے جناب. ویر بولا تو میں نے اس ترچھے نیچے جاتے راستے پر قدم رکھا. ہم لوگوں کی نقطہ نظر سے تو یہاں کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور وہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکے، مگر ہائیکرز کے لیے مناسب راستہ تھا. میں قدم جما کر نیچے اترنے لگا. دھند اتنی تھی کہ چند گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. راستہ دیکھنے کے لیے نظر جمانا پڑتی تھی، ورنہ خلا میں جانے والا ایک قدم مجھے تحت الثری میں لے جا سکتا تھا. نیچے آتے مجھے کسی قدر گرمی کا احساس ہوا. یہ دھند اپنے ساتھ گرمائش بھی لا رہی تھی. شاید اسی وجہ سے اوپر کی کھنڈر نما چٹانیں برف سے پاک رہتی تھیں. تقریباً 100 گز تک نیچے آنے کے بعد بھی مجھے نہ تو کوئی نظر آیا اور نہ ہی کوئی اور جگہ یا راستہ نظر آیا. چٹانوں سے چمٹی یہ پتلی سی پگڈنڈی بس نیچے اترتی چلی جا رہی تھی. میں رک گیا. اس سے نیچے جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور وہ بھی اکیلے. میں تذبذب میں تھا. میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نیچے جاؤں، مگر میرا دماغ اسے مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اور میں دل کے مقابلے میں دماغ کو فوقیت دیتا ہوں. اس لیے کچھ دیر بعد میں پلٹا اور چند قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ کوئی ہے جیسے میرے عقب میں ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں رک جاؤں اور واپس نیچے کی طرف جاؤں. ساتھ ہی مجھے لگا کہ وہ دشمن نہیں بلکہ خلوص رکھنے والا دوست ہے. میں اس کی طرف پلٹنا چاہتا تھا مگر پلٹ نہ سکا. ہاں، رک ضرور گیا. کچھ دیر کے بعد ایک انوکھی اور جیسے دل میں گونجتی سرگوشی میں اس نے پوچھا. کیا ہوگے؟ نہیں، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کیوں؟ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا. میں تمہیں بتاؤں گا جب تم میرے ساتھ چلو گے. میں ابھی نہیں جا سکتا، میرے ساتھی اوپر ہیں. وہ بھی آئیں گے، تب میں ان کے ساتھ ہی آؤں گا. وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا. بہت ضدی ہو. ٹھیک ہے، جاؤ، ان کے ساتھ ہی آنا، مگر یاد رکھنا اب مشکل سے آؤ گے. اس کے ساتھ ہی وہ احساس ختم ہو گیا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو عقب میں کوئی نہ تھا سوائے اس پتلے سے راستے کے جس سے میں واپس آیا تھا. میں دوبارہ اوپر چڑھنے لگا اور جب کنارے پر پہنچا تو ویر شاہ بھی راستے پر نظر آیا. مجھے دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیا. شکر ہے کہ آپ آ گئے، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا. اگر آپ کچھ دیر اور نہ آتے تو میں نیچے اتر آتا. میں ذرا آگے چلا گیا تھا. راستہ ہے مگر میں نے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے اس سے اس کیفیت کا ذکر نہیں کیا جس پہ مجھ سے کسی فرد نے یوں بات کی کہ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے کانوں نے کچھ سنا نہیں تھا. اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری گفتگو دل میں ہوئی ہو. یہ حقیقت تھی یا میرا وہم؟ ہم واپس آئے اور جب میں راجہ کے پاس پہنچا تو وہ میری صورت دیکھ کر ہی بھانپ گیا. کچھ ہوا وہاں؟ میں نے سر ہلا کر سب سے پہلے پانی پیا. میرا گلا خشک ہو رہا تھا. پھر راجہ سے کہا. پہلی بات تو یہ کہ وہاں راستہ ہے. راستہ ہے؟ مجھے یقین تھا جیسے تم آؤ گے راستہ مل جائے گا. راجہ پرجوش ہو گیا. میں تقریباً 100 گز نیچے گیا ہوں گا. پتلی سی چٹانوں سے چمٹی پگڈنڈی ہے جو لامتناہی نیچے جا رہی ہے. اسی راستے پر تو برف والے کا ڈیرا بھی ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا. زینی کو راجہ نے یہاں سے باہر بھیج دیا تھا. جب میں آیا تو دونوں قبائلی بھی جا چکے تھے. اب وہاں ہم دونوں ہی تھے. میں نے ہچکچاتے ہوئے راجہ عمر دراز کو اس گفتگو کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے سچ مچ کی تھی یا میرا وہم تھا. مگر راجہ پوری سنجیدگی سے سنتا رہا. میں چپ ہوا تو اس نے گہری سانس لی. وہ برف والا تھا اور اس نے ہمیں آنے والے حالات سے خبردار کر دیا ہے. کیسے حالات؟ اس نے کہا ہے کہ اب ہم بہت مشکل سے نیچے آئیں گے. یعنی دونوں پارٹیوں میں کشمکش ہوگی. اس کے علاوہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں، برفانی آدمی بھی آ سکتے ہیں اور کوئی قدرتی یا غیر قدرتی آفت بھی نازل ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے. نیچے جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بس ایسے ہی کمان دے دی؟ نہیں، اب تمام فیصلے تمہیں کرنے ہیں. چاہے میں کچھ بھی فیصلہ کروں. یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہوں. بالکل،
تم فیصلہ کرو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کو کہو۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ راجا صاحب، آپ نے بہت بڑی ذمہ داری میرے سر ڈال دی ہے۔ تم اس کے اہل ہو، مجھے یقین ہے تم ہمیں نیچے لے جاؤ گے۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ اچانک پاس ہی کہیں فائر کی آواز آئی۔ یہ سنگل فائر تھا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ راجا بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر میں نے اس سے کہا، آپ یہیں رکے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ رکھ لو، مجھ سے رابطہ رہے گا۔ اس نے ایک چھوٹا واکی ٹاکی مجھے تھمایا۔ جب تم جا رہے تھے تب میں دینا بھول گیا تھا، ویسے یہ 200 گز تک کام کرتا ہے۔ میں نے واکی ٹاکی جیکٹ میں رکھا اور باہر آ گیا۔ یہ جگہ کچھ ایسی تھی کہ اس کے چاروں طرف راہداریاں بنی ہوئی تھی، مگر اندر آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں باہر آیا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ سامنے سے رونی نمودار ہوا اور اس نے کہا، وہ بھاگ گئی ہے، اس نے میرے ایک آدمی کو شوٹ کر دیا ہے۔ زینی؟ پر کیسے؟ پتہ نہیں جناب، اسے میں نے ایک جگہ رکھا تھا اور اس پر میرا آدمی تھا۔ اس نے اسی کے رائفل سے اسے شوٹ کیا، اور جب ہم فائر کی آواز سن کر وہاں پہنچے تو وہ رائفل سمیت غائب تھی۔ میرے 2 آدمی سونی کے ساتھ اس کے پیچھے گئے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہوا، وہ بہت شاطر اور عیار عورت ہے، اس نے ہمارا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا ہے۔ میں فکر مند ہو گیا۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں زینی کو رکھا گیا تھا۔ یہ 3 اطراف سے بندے غار تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ رونی کے آدمی کی لاش غار کے اندر تھی، یعنی زینی نے کسی طرح اس کو اندر بلا لیا اور پھر اسی کے رائفل سے اسے شوٹ کر دیا۔ میں سوچ کر رہ گیا کہ اس نے یہ کام کیسے کیا ہوگا۔ وہ شرما حیا سے آری عورت تھی اور اپنے مفاد کی خاطر اپنا جسم آخری حد تک استعمال کر سکتی تھی۔ میں نے لاش دیکھی، گولی اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر لگی تھی اور وہ فوراً ہی مر گیا تھا۔ اس نے حماقت کی تھی۔ میں نے رونی سے کہا، تمہارا اپنے آدمیوں سے رابطہ ہے؟ کوشش کرتا ہوں۔ اس نے واکی ٹاکی نکال کر سونی کو پکارنا شروع کیا۔ چند لمحوں کے بعد سونی نے جواب دیا تو پیچھے بہت شور تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں دست بدست لڑائی ہو رہی ہو۔ پھر فائرنگ کی آوازیں اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ رونی پریشان ہو گیا، وہاں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں جانا ہوگا، لیکن پہلے باقی سب کو راجا صاحب کے پاس بھیجنا ہے، ان کی حفاظت کے لیے آدمی ان کے پاس ہوں۔ میں نے ویرشا کو پکارا، اس نے فوری جواب دیا اور میں نے کہا، تم 3 آدمی راجا صاحب کے پاس چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ تم 3 آدمی راجا صاحب کے پاس چھوڑ کر میرے ساتھ آؤ۔ ویرشا نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ روی کے ساتھ 2 قبائلی راجا عمر دراز کے پاس چھوڑ کر ہمارے پاس آیا اور ہم اس طرف روانہ ہو گئے جہاں سونی اور اس کے 2 ساتھی زینی کے تعاقب میں گئے تھے۔ ایک ذرا سی غفلت نے اچھا خاصا کام بگاڑ دیا تھا۔ اگر میں اسے وہیں چھوڑاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، مگر یہ بھی مقدر میں تھا۔ یہاں کے راستوں سے رونی سب سے زیادہ واقف تھا، اس کے بعد سونی جانتا تھا۔ ہم چند 100 گز آگے گئے ہوں گے کہ گڑبڑ کے آثار نظر آئے۔ ایک جگہ زمین پر خاصا خون پڑا ہوا تھا، کوئی شدید زخمی ہوا تھا، اور زخمی بھی کچھ آگے جا کر نظر آ گیا۔ وہ سونی تھا۔ وہ چٹان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنا سینہ تھامے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ خون میں تربتر تھا۔ رونی اس کی طرف لپکا، اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ سونی نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان میں اسے کچھ بتایا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹا کر زخم دیکھا جس سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، اور بظاہر اس کا بچنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ کسی تیز دھار آلے کا زخم عین دل کے مقام پر تھا۔ رونی نے یہ بات محسوس کر لی، وہ رونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونی نے دم توڑ دیا۔ رونی اب سوگ میں رو رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے افسوس ہے، تمہارا نقصان بڑا ہوا ہے، مگر اس کی قاتلہ آزاد ہے۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ کیا بتایا سونی نے؟ اس عورت نے ان پر خنجر سے حملہ کیا تھا۔ اس نے سونی کے 2 ساتھیوں کو اس کے سامنے مار دیا اور پھر اس پر بھی حملہ کیا۔ اس کے وار کے بعد سونی نے اس پر فائر کیا۔ پتہ نہیں اس کو گولی لگی یا نہیں، مگر وہ فرار ہو گئی۔ سونی اس کے پیچھے بھاگا، مگر یہاں کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ گر گیا۔ رونی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اس کو لاش کے پاس چھوڑ کر ہم باقی 2 قبائلیوں کو دیکھنے لگے اور ان کی لاشیں 2 الگ الگ راہداریوں میں ملی۔ زینی میرے اندازے سے زیادہ خطرناک اور شفاق ثابت ہوئی تھی۔ اس کے پاس خنجر تھا اور اس نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، مگر جب رائفل حاصل کر لی تب بھی اس نے خنجر سے کام لیا اور اس نے ان 2 قبائلیوں کی گردنیں کاٹ دی۔ حالانکہ وہ رائفل سے کام زیادہ آسانی سے کر سکتی تھی۔ اب وہ آزاد اور مسلح تھی۔ میں واپس آیا اور رونی سے کہا، ہمیں واپس جانا ہوگا، اس وقت ہم خطرے میں ہیں، وہ مسلح ہے، کسی جگہ سے چھپ کر کارروائی کی تو ہم مارے جائیں گے۔ رونی اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر ہم اسے تقریباً زبردستی لے گئے۔ لاشیں لے جانا بھی آسان نہ تھا، البتہ ان کا اسلحہ سمیٹ لیا۔ ہم واپس آئے۔ راجا اور دوسروں کے علم میں صورتحال آئی تو سبھی متفکر ہو گئے۔ صورتحال یوں زیادہ گمبھیر تھی کہ ذرا سی دیر میں ہماری پارٹی آدھی رہ گئی تھی۔ اب ویر اور اس کے بھائی کے علاوہ صرف 3 قبائلی تھے، 6واں میں اور 7واں راجا خود تھا۔ افرادی قوت کے لحاظ سے اب ہم ڈیوڈ شاہ سے برتر نہیں رہے تھے۔ برف والے کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تھی، ہم آسانی سے نہیں آ سکیں گے۔ میں نے کہا، ہمیں فوری طور پر یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ تب کہاں جائیں؟ کسی اور جگہ ٹھکانہ بناتے ہیں، کیوں نہ نیچے اتریں؟ راجا نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ جانا تو ہمیں وہیں تھا، اگر فوری روانہ ہو جاتے تو امکان تھا کہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی آمد سے پہلے نیچے اتر جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم نیچے چلتے ہیں، مگر سارا سامان لے کر جانا مشکل ہوگا۔ ہم یہاں کچھ سامان چھپا دیتے ہیں۔ ویر شاہ نے تجویز دی، بس تو فوری ضرورت کا سامان اور اسلحہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہلکا پھلکا کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لو۔ ویر اور روی سامان چھانٹی کرنے لگے۔
रौनी जो अब तक भाई के दुख में था, उसने मेरे और कबायलियों के साथ मिलकर एक जगह तलाश की जहां हम सामान छुपा सकते थे। एक जगह पत्थरों का ढेर था। हमने यह ढेर हटाया और रखने वाला सामान उसके पीछे छुपाकर पत्थरों का ढेर फिर वैसे ही कर दिया। ढेर चट्टान टूटने से बना था और बिल्कुल कुदरती लग रहा था। इन चक्करों में 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। उसके बाद हम रवाना हुए। मैंने रवानगी से पहले कहा, हमें बिल्कुल खामोशी से और बिना आवाज के सफर करना है, क्योंकि यहाँ अगर दुश्मन मौजूद है तो वह आवाज की मदद से हमारा सुराग लगा लेगा। आपस में गुफ्तगू भी इशारों से की जाए और सिर्फ इंतहा जरूरत के वक्त आवाज निकाली जाए। हम रवाना हुए। हम जो सामान लेकर जा रहे थे उसमें कोपहमाई का सामान भी था। नीचे उतरते हुए हमें उसकी जरूरत पड़ सकती थी। हम दबे कदमों और खामोशी से चलते हुए उस जगह तक आए जहां से नीचे उतरने का रास्ता जाता था। रौनी सबसे आगे था। मैंने महसूस किया कि उसमें खतरात भांपने वाली हिस्स भी उसकी बाकी हिस्सों की तरह तेज थी। उसने बंदरों की आवाज भी सबसे पहले सुनी थी और हम बर वक्त खबरदार हुए थे, इसलिए उसे आगे रखा गया। उसके पीछे मैं और मेरे पीछे राजा उमर दराज था। कैंसर के मर्ज के आखिरी स्टेज में होने के बावजूद उसके दमखम में कमी नहीं आई थी और वो बिल्कुल सीधा चल रहा था। उसने कोई सामान नहीं उठाया था और खाली हाथ था। उसके पीछे बाकी पार्टी थी। अचानक रौनी ने पहले की तरह हाथ बुलंद करके रुकने का इशारा किया और पलट कर आकर सरगोशी में बोला, आगे कोई है, आप सब जरा पीछे हो जाएं, मैं देख कर आता हूँ। वो आगे गया और गायब हो गया। चट्टानों के ऊपर मुकम्मल धुंध थी, अलबत्ता नीचे रास्तों पर उसकी शिद्दत कम थी। उसकी वजह से 10-12 कदम दूर तक दिखाई देता था। उसके बाद मंजर गायब हो जाता था। रौनी चंद मिनट बाद नमूदार हुआ। उसके तासुरात से लग रहा था कि आगे गड़बड़ है। उसने आकर पहले की तरह सरगोशी की, आगे कुछ लोग हैं, नजर नहीं आ रहे, मगर उनकी बातों की आवाजें आ रही हैं। मैंने एहतियातन सबको पीछे हटने का इशारा किया और फिर रौनी से पूछा, तुमने कुछ सुना? वो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और लहजे से कहाँ के लग रहे थे? अंग्रेजी, उसने यकीन से कहा और फिर जज्बाती लहजे में बोला, वो यहाँ के नहीं थे और उस लड़की की आवाज भी आ रही थी जो मेरे भाई और कबीले वालों की कातिला है। काश मैं आपके साथ ना होता तो जान पर खेलकर उसे खत्म कर देता। तुम फिक्र मत करो, हमें मौका मिलेगा। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। यह यकीनी सबूत था कि डेविड शाह एंड पार्टी चट्टानों के उस हिस्से में पहुंच गई थी जहां से नीचे उतरने वाला रास्ता था। वो उस पतली सी दरार पर काबिज हो गए थे जहां से गुजरे बगैर हम किनारे तक नहीं जा सकते थे। राजा सुनकर झंझला गया, ये कहां से आ गए? मुझे पहले से इसका खदशा था। हमने खासा वक्त ज़ाया किया, अब हमें मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मुतबादिल रास्ता? कहाँ है वो? चट्टानों के ऊपर। यहाँ चट्टानें बहुत ऊंची हैं। वीर शाह ने कहा, हाँ, मगर हम उसी रास्ते से जाएंगे। सबसे पहले ऊपर जाने का रास्ता तलाश करना होगा। हम जिस जगह खड़े थे यहाँ चट्टानों की बुलंदी 50 फुट के लगभग थी और इतनी बुलंद चट्टानों पर चढ़ना आसान काम नहीं था। मगर कोई काम आसान नहीं होता जब तक उसे करने का इरादा ना कर लिया जाए। हम अलग अलग जगहों पर ऊपर जाने का रास्ता तलाश कर रहे थे। चट्टानें इस तरह टूटी हुई थी कि ऊपर तक उनकी दीवारें अक्सर मकामात पर सपाट थी और जहां कहीं से ये खुरदुरी थी उनमें भी ऊपर जाने की गुंजाइश इतनी नजर नहीं आ रही थी। बिलाखिर रौनी के एक आदमी जानूस ने एक जगह दरियाफ्त की, यहाँ दीवार पर कगर से निकले हुए थे। उसने दावा किया कि इन कगरों को पकड़कर ऊपर पहुंच सकता है। मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे खतरनाक लग रहा था, मगर जब उसने रौनी के तवस्सुत से इसरार किया और रौनी ने भी इसकी तायीद की कि वो उस किस्म के कामों का माहिर है तो मैं मान गया। इजाजत मिलने पर जानूस ने अपना भारी लिबास उतार दिया। जूते उतारकर अपने बैग से अजीब साख्त के पंपी जैसे शूज निकालकर पहने जिनके तल्ले बेइंतहा खुरदुरे थे। हाथों में ऐसे दस्ताने पहने जो ग्रिप लेने के लिए बेहतरीन थे। वो सिर्फ जर्सी और ऊनी पजामे में था। उसने रस्सी और हथौड़ी नुमा कुल्हाड़ी ली और ऊपर चढ़ने लगा। शुरू के कगर आसान थे, मगर उसके बाद कगर छोटे और दूर होने लगे। हमने एहतियाता नीचे स्लीपिंग बैग बिछा दिए ताकि अगर वो गिरे भी तो उसे जानलेवा चोट ना लगे। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसके लिए आगे जाना मुश्किल होता जा रहा था और उसे ज्यादा सोच समझकर फैसला करना पड़ रहा था। अब उसे कुल्हाड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। एक जगह पहुंचकर वो नजरों से ओझल हो गया। हम धड़कते दिल के साथ इंतजार करते रहे कि मुहिम के आखिरी हिस्से का नतीजा क्या निकलता है। चंद मिनट के इंतजार के बाद अचानक ऊपर से रस्सी लहराती हुई नीचे गिरी तो हम सबने सुकून का सांस लिया। उसने रस्सी ऊपर बांधी थी। सबसे पहले रौनी गया, उसने ऊपर मजीद रस्सियां बांधी। वीर शाह भी ऊपर चला गया। पहले उन्होंने सामान खींचा, फिर राजा को खींचा, आखिर में मैं और रवि शाह भी ऊपर पहुंच गए। ये अच्छा हुआ कि हमारे पास सिर्फ जरूरी सामान था, वरना इस तरह से सारा सामान ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल काम बन जाता। ऊपर शदीद धुंध थी। यहाँ चंद फुट से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था और यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। पहला मरहला उस पतली दरार को तलाश करना था जिससे रास्ता गुजरकर किनारे तक जाता था और फिर उसके साथ साथ चलते हुए हम किनारे तक पहुंच सकते थे। वहां से नीचे उतरने के लिए कोई दूसरी तदबीर की जा सकती थी। सबने अपना अपना सामान संभाला और हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़े। मेरा अंदाजा था कि हम किनारे से कोई 200 गज दूर थे। चट्टानें ऊपर से हमवार नहीं थी,
کہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور کہیں ان میں کوہان سے نکلے ہوئے تھے۔ ٹوٹے حصے سے بہت احتیاط سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک چٹان تک پہنچے تو اسے متعدد حصوں میں تقسیم پایا اور ہر حصہ ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بڑے زلزلے یا دھماکے سے چٹان اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر بے شمار حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر قدم رکھنا خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خاصا گھوم کر ہم اس کے دوسری طرف پہنچے تھے۔ میرا اور دوسروں کا بھی یہی خیال تھا کہ اسی سیدھ میں ہمیں اس پتلی دراڑ کا اوپری حصہ ملے گا جو کنارے تک جاتی تھی، مگر آگے جانے پر بھی اس دراڑ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ راجا نے کہا، ہم غلط سمت تو نہیں نکلے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ دھند اور ٹوٹی چٹان کی وجہ سے ہم اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے کنارے تک جانا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کے دائیں دراڑ تلاش کریں گے۔ مجھے یاد ہے آخری حصے میں خاصی چوڑی ہو گئی تھی۔ ایسا ہی کرتے ہیں، ویر شاہ نے کہا، اور ہم آگے بڑھے۔ اب ہمیں چٹانیں بھی پھلانگنا پڑ رہی تھیں۔ اگرچہ خلا گز 1.5 گز سے زیادہ نہیں تھا، مگر حد نظر محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک لڑکھڑا جانے والا قدم ہمیں خاصا نیچے لے جا سکتا تھا۔ اسی طرح چٹانیں پھلانگتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دوسری طرف خلا تھا اور دھند کے پاس اگلی چٹان نظر نہیں آ رہی تھی۔ رونی نے ہتھوڑی رسی سے باندھ کر آگے پھینکی، مگر وہ کسی شیب پر گرنے یا اس سے ٹکرانے کے بجائے واپس آئی اور اسی چٹان کے ساتھ ٹکرائی جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ٹن کی آواز خاصی بلند تھی۔ میں نے رونی کو خبردار کیا، احتیاط سے، ہم دشمن سے زیادہ دور نہیں ہیں، ایک آواز ہماری نشاندہی کرتے گی۔ سوری جناب، اس نے ندامت سے کہہ کر رسی اوپر کھینچ لی۔ یہ تو طے ہے کہ ہم وادی کے کنارے کھڑے ہیں، اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دراڑ کس طرف ہے۔ 2 افراد بائیں طرف جائیں اور 2 دائیں طرف۔ میں اور رونی بائیں جاتے ہیں، روی نے کہا۔ میں اور ویر دائیں جاتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ واکی ٹاکی ساتھ رکھنا اور ہر 10 گز کے بعد اشارہ دینا، اس سے پتہ چلتا رہے گا کہ کون سی پارٹی کتنی دور ہے۔ اگر 100 گز کے بعد بھی دراڑ نہ ملے تو واپس آنا لازمی ہوگا۔ سمجھ گیا جناب، روی نے کہا اور رونی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دونوں پارٹیوں کو راجا مدراس کو رپورٹ کرنا تھی۔ میں نے اپنا واکی ٹاکی ہاتھ میں رکھا اور ویر شاہ کے پیچھے چلتے ہوئے 10 قدم گن کر واکی ٹاکی میں کہا، 10 قدم۔ اس طرح ہر 10 قدم کے بعد میں اعلان کرتا رہا اور راستہ دیکھنے کا کام ویر شاہ کرتا رہا۔ 100 قدم یعنی 100 گز پورے ہو گئے، مگر اب تک دراڑ نمودار نہیں ہوئی۔ دوسری طرف روی شاہ بھی اسی طرح اعلان کرتا ہوا 100 گز دور نکل گیا اور اسے بھی دراڑ نہیں ملی۔ راجا نے مشورہ دیا کہ ہم مزید 50 گز اور آگے جائیں۔ اس پر بھی عمل کر کے دیکھا، مگر دراڑ نہ ملی تو راجا بولا، اس وقت تک چلتے رہو جب تک واکی ٹاکی کی حد ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تم لوگوں کو میری طرف سے جواب نہ ملے تو واپس آ جانا۔ ہم روانہ ہوئے اور تقریباً 300 گز کے بعد راجا کی آواز آنا بند ہو گئی، یعنی واکی ٹاکی کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ویر شاہ کو روکا اور ہم واپس آئے۔ 20 گز کے بعد راجا کو میری آواز آئی اور اس نے بھی جواب دیا۔ اس نے کہا، دوسری پارٹی کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، حالانکہ اسے رینج سے نکلے ہوئے کئی منٹ ہو چکے ہیں۔ ہم واپس آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی واپس آ رہے ہوں۔ میں نے واپس چلنا شروع کیا۔ یہ واکی ٹاکی فکس فریکوینسی پر سیٹ تھے۔ ایک بولتا تو رینج میں موجود تمام واکی ٹاکی سیٹ پر آواز آتی تھی۔ کیونکہ ہمارے اور روی شاہ کی پارٹی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے ویر شاہ کو بتایا کہ روی شاہ کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے رفتار تیز کر دی۔ واپسی کا راستہ دیکھا بھالا تھا، اس لیے میں نے اس کی تیز رفتاری پر اعتراض نہیں کیا۔ راستے میں ہمیں صرف چند گڑھے ملے تھے اور ہم نے انہیں آرام سے پھلانگ لیا تھا۔ اسی وجہ سے ویر شاہ بے فکر تھا۔ اس نے گڑھا پھلانگنا چاہا تو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اچھلتے ہوئے دوسری طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف گیا۔ وہ یوں گڑھے میں چلا گیا جیسے اسے کسی نے کھینچ لیا ہو۔ گرتے ہوئے اس نے کناروں پر ہاتھ جما لیے تھے اور خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ میں نے نیچے گرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کے ہاتھ کی سختی سے اندازہ ہوا کہ نیچے کو سچ مچ اسے کھینچ رہا تھا۔ میں نے گڑھے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے عقب میں تاریکی اور دھند تھی، اس لیے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے پورا زور لگایا اور اسے کمر تک واپس بھی کھینچ لیا۔ ویر شاہ کے چہرے پر اذیت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے بھیچی ہوئی آواز میں کہا، میرا پاؤں الگ ہو جائے گا، خود کو قائم رکھو۔ میں نے پستول نکالتے ہوئے کہا اور ذرا گھوم کر سوراخ میں ہاتھ کر کے لگاتار کئی فائر کیے۔ اندر سے گڑاہٹ کی آواز آئی اور فوراً ہی ویر شاہ جھٹکے سے نیچے گیا۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اور جب تک میں اس کے پاس آتا وہ گڑھے میں جا چکا تھا۔ اس کی آخری چیخ بہت کربناک تھی اور دیر تک سنائی دیتی رہی۔ دوسری طرف راجا بار بار پوچھ رہا تھا کہ اس طرف کیا ہوا ہے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے جواب دیا، برفانی آدمی نے ویر شاہ کو سوراخ سے اندر کھینچ لیا ہے۔ راجا پریشان ہو گیا، میرے خدا، روی اور رونی کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور جیکٹ سے طاقتور ٹارچ نکال کر اس کی روشنی سوراخ میں ڈالی۔ روشنی 10-12 گز سے نیچے نہیں جا رہی تھی اور یہاں تک خلا میں کچھ نہ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہاں سے زمین 50-60 فٹ نیچے تھی اور اتنا نیچے اترنا ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں برفانی آدمی میری فائرنگ کا نشانہ بنا تھا یا وہ بچ گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں وہ ویر شاہ کو ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے پیچھے جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی، پستول رکھ کر رائفل سنبھالی۔
خطرہ ہمارے آس پاس تھا اور یہ برفانی آدمی کا خطرہ تھا جسے اپنے طور پر ہم پیچھے چھوڑائے تھے۔ اب مجھے روی اور رونی کی طرف سے بھی فکر ہو رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چند منٹ میں واپس پہنچا تو راجا اور اس کے ساتھ موجود جانوس چوکنا تھے۔ انہوں نے ہتھیار سنبھال رکھے تھے۔ میں نے جاتے ہی کہا، ہم یہاں شدید خطرے میں ہیں اور ہمیں نیچے اترنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ اگر ہم نیچے اتر بھی گئے تب بھی جانے والے راستے پر ڈیوڈ شاہ قابض ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں وادی میں اترنا ہے۔ اسی اسنا میں دوسری طرف سے کوئی نمودار ہوا۔ ہم نے بھڑک کر رائفلیں اس کی طرف کی، مگر وہ رونی تھا جو ہراساں اور پریشان دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس نے نزدیک آ کر ہانپتے ہوئے کہا، برفانی آدمی، انہوں نے روی پر حملہ کیا اور اسے مار کر لے گئے۔ وہ ویرشا کو بھی مار چکے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے آئیں گے اور ہمارے لیے ایک ہی جائے پناہ ہے۔ میں نے ایک بیگ پشت پر باندھا، ہمیں نیچے اترنا ہے۔ راجا فکر مند ہو گیا۔ اس طرح اندھا دھند نیچے اترنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور جو خطرہ پیچھے بلکہ ہمارے آس پاس۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رونی نے میری تائید کی، وہ بہت خوفناک ہے۔ دو برفانی آدمیوں نے روی شاہ کو پکڑ کر کھینچا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ رونی اور جانوس نے بھی اپنے بیگ لاد لیے۔ اس کے باوجود دو بیگ باقی تھے، مگر ان کو لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں وہیں چھوڑا گیا۔ البتہ رسیاں ساری لے لی گئیں۔ ہماری بیلٹ سے کلپ پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کیلا اور ہتھوڑی بھی ساتھ رکھ لی۔ پہلے جانوس نیچے گیا، اس نے جائزہ لے کر اوکے کیا، پھر میں اور میرے بعد راجا عمر دراز نیچے آئے۔ سب سے آخر میں رونی آیا۔ ہم ایک چھجے پر تھے۔ ابھی ہم رسیاں اور کیلے لگانے جا ہی رہے تھے کہ اوپر سے غرانے اور بھاری سانسوں کی آوازیں آئیں۔ ہم سب چھجے کی دیوار سے چپک گئے۔ اوپر ایک یا زیادہ برفانی آدمی تھے۔ انہوں نے یقیناً بیگ دیکھ لیے تھے اور انہیں الٹ پلٹ رہے تھے۔ میں نے کلہاڑی سنبھال لی۔ بہت زیادہ چانس تھا کہ برفانی آدمی ہمیں دریافت کر لیں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ساتھ ہی اشارے سے دوسروں کو بھی تیار رہنے کو کہا۔ سانسوں کی آواز نزدیک آنے لگی۔ پھر ایک برفانی آدمی نے نیچے جھانکا ہی تھا کہ میں نے ہتھوڑی کا کلہاڑی نما حصہ گھما کر اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ دستے تک ماتھے پر اس کے سر میں گھس گیا۔ وہ ایک کریہ چیخ کے ساتھ سر کے بل نیچے آیا تھا۔ میں نے کلہاڑی اس کے سر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح سر میں دھسی ہوئی تھی۔ اگر میں اس پر گرفت رکھتا تو اس کے ساتھ میں بھی نیچے جاتا۔ مجبوراً مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ وہ لمحوں میں گہری دھند میں غائب ہو گیا۔ میں نے کلہاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ کسی اور ہتھیار کے استعمال سے خطرہ تھا کہ برفانی آدمی فوری نہیں مرے گا اور نیچے جاتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ وہ نیچے گیا تو میں نے پستول نکال لیا۔ اوپر اگر کوئی اور برفانی آدمی تھا تو وہ یقیناً آنے والا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی شوٹ کرنا تھا۔ میرے ساتھ راجا عمر دراز بھی تیار تھا، مگر اوپر سے مزید کوئی آواز نہ آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر ایک ہی تھا۔ میں نے رونی سے کہا، اب رسی لگاؤ۔ بہتوڑی لے کر رسی کے ساتھ کیل ٹھوکنے لگا۔ میں اوپر تک آیا اور کنارے سے نگرانی کرنے لگا۔ بے شک حد نگاہ چند گز تک تھی، مگر برفانی آدمی یہاں تک آ بھی جاتا تو میں اسے دیکھ لیتا اور کنارے پر آنے سے پہلے اسے مار گراتا۔ رونی نے دو الگ کیلیں ٹھوکی اور ان سے رسیاں منسلک کر کے نیچے پھینکی۔ اس نے کیلوں سے کلپ لگا کر ان سے ایک ایک باریک رسی یوں لگائی کہ نیچے سے ہم رسی کھول سکتے تھے اور اسے دوبارہ استعمال کر سکتے تھے۔ یہ ضروری تھا، ہمارے پاس رسیاں محدود تھیں۔ پہلے راجا نیچے گیا۔ کلپ کی مدد سے اسے نیچے جانے میں آسانی رہی اور اسے اتنا زور بھی لگانا نہیں پڑا، لیکن پھر بھی وہ ایک بوڑھا تھا اور دوسرے بیمار۔ مجھے اس کی فکر تھی۔ اب تک میں نے اسے کئی بار انہیلر لیتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ سادہ انہیلر تھا یا اس میں کینسر کے لیے کوئی دوا تھی۔ میں نے کہا، سب پاس پاس رہیں۔ راجا کے پیچھے رونی گیا، دوسری رسی سے جانوس گیا، اور جب رونی نے نیچے سے آواز دی کلیئر ہے تو میں بھی نیچے آیا۔ رسی کلپ سے منسلک کر کے نیچے جانے لگا۔ تقریباً 20 گز کے بعد ہمیں ایک اور چھجا ملا۔ یہاں اتنی جگہ تھی کہ ہم چاروں آرام سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ رونی نے ایک رسی سے منسلک باریک ڈوری کھینچی اور اوپر کیل سے بندھی گرہ کھل گئی۔ اس رسی کو لچھا بنا کر اس نے شانے پر ڈالا اور دوسری رسی کھولنے لگا۔ میں آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہاں دھند زیادہ گہری تھی اور 2 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح اندھا دھند نیچے جانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ اگر خاصا نیچے جانے کے بعد ہمیں ڈیڈ اینڈ ملا اور نیچے اترنے کا کوئی اور راستہ نہ ملا تو ہم اوپر بھی نہیں جا سکیں گے۔ دیکھا جائے تو ہم ایک ناقابل گزر اترائی کے دہانے پر تھے۔ ہزاروں فٹ تک سیدھی دیوار پر اترنا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ نیچے جانے والا راستہ ہمارے دائیں طرف ہے۔ اچانک رونی نے پریشانی سے کہا، یہ رسی نیچے نہیں آ رہی ہے۔ وہ بار بار ڈوری کو جھٹکا دے رہا تھا تو بڑی رسی کی گرہ کھول دیتی، مگر بڑی رسی نیچے نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں اوپر جاؤں؟ رونی نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، یہ رسی ضروری ہے کیا؟ بالکل جناب، یہ 100 میٹر لمبی ہے۔ اتنی لمبی صرف 3 رسیاں ہیں، آگے ان کی ضرورت ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اوپر خطرہ تھا، برفانی آدمی اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس صورت میں رونی کے اوپر جانے میں خطرہ تھا۔ میں نے سر ہلایا، لیکن خطرے کی صورت میں تم فوری نیچے آؤ گے۔ رونی نے اوکے کہا اور رسی کی مدد سے اوپر جانے لگا۔ میں نے اپنے پاس موجود بیم ٹارچ نکال کر اس سے آس پاس دیکھا۔ اس کی لیزر کی طرح طاقتور بیم دھند کو چیر کر کچھ دور تک دکھا رہی تھی۔ میں دائیں طرف والی دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس چھجے سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر ایک چھجا اور تھا اور یہ خاصا طویل تھا۔ جہاں تک ٹارچ کی روشنی کام کر رہی تھی یہ چٹان کے ساتھ لگا نظر آ رہا تھا۔ راجا بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے منہ سے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلا کر میرے خیال کی تائید کی۔
مجھے خیال آیا کہ اوپر بندھی رسی کی مدد سے ہم اس چھجے تک جا سکتے تھے، دوسری صورت میں یہ کام مشکل ہوتا۔ میں نے خیال آتے ہی رونی کو آواز دی اور اپنی آواز بس اتنی رکھی کہ اس تک جائے۔ اس نے پوچھا، یس سر۔ ابھی رسی مت کھولنا، میں اس کی مدد سے دائیں طرف موجود ایک چھجے تک جا رہا ہوں، سب اس طرف چلے جائیں، تب بھی تم اسی طرف آنا، میری بات سمجھ گئے؟ سمجھ گیا جناب۔ میں نے رسی اپنے کلپ سے منسلک کی اور چھجے سے اتر کر چٹان سے چمٹ گیا۔ اس میں پتھر ابھرے ہوئے تھے، اگر میرے ہاتھ کے پاؤں سلپ ہو جاتا تب بھی میں رسی سے بندھا ہوا تھا، اس لیے میں بے فکری سے مشکل جگہوں سے بھی گزرتا ہوا چند منٹ میں دوسرے چھجے تک پہنچ گیا۔ یہاں میں نے رسی باندھی اور اس کا بقیہ حصہ جانوس کی طرف اچھالا۔ اس نے اسے اپنے چھجے پر باندھا اور اس کی مدد سے راجہ میری طرف آ گیا۔ آخری چند گز اس نے میری مدد سے طے کیے۔ اس ذرا سی مشقت نے اسے ہانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا چہرہ نیلگوں ہو رہا تھا۔ اس نے چھجے کے نیچے آتے انہیلر نکال کر منہ سے لگا کر چند گہرے سانس لیے۔ اس کے پیچھے جانوس رسی کھولتا ہوا آ گیا۔ پھر میں نے رونی کو نیچے آنے کے لیے کہا، مگر نہ وہ نیچے آیا اور نہ اس کی طرف سے کوئی جواب آیا۔ میں فکر مند ہو گیا۔ اگلی بار میں نے کسی قدر بلند آواز سے پکارا، جواب میں کوئی ذرا اور دھند میں ہوتا ہوا نیچے گیا تھا۔ کوئی آواز نہیں آئی تھی، بس ایک جسم نیچے جاتا دکھائی دیا۔ فاصلہ اور دھند اتنی تھی کہ میں اسے ٹھیک طرح سے دیکھنے سے بھی قاصر رہا، ویسے بھی وہ لمحے میں گزر گیا تھا۔ اتنے میں رسی اچانک ہلی اور بری طرح تن گئی۔ میں نے چاقو نکال لیا اور رسی تھام لی۔ میری نظر اوپر لگی ہوئی تھی۔ میں نے جانوس کو ہوشیار رہنے کو کہا۔ اس نے رائفل کا رخ اوپر کر دیا۔ راجہ ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ چاقو کی نوک رسی پر لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی کوئی اوپر سے نمودار ہوا میرا ہاتھ تن گیا، مگر اس سے پہلے میں چاقو سے رسی کاٹتا میں نے رونی کو دیکھ لیا۔ وہ رسی تھامے پھسلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور جانوس بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے نیچے آتی رسی کے ساتھ موجود باریک ڈوری کھینچی اور اوپر سے گرا کھل کر رسی لہراتی ہوئی نیچے آ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ سوری، میں آپ کو جواب نہیں دے رہا تھا، وہاں وہ موجود تھے۔ اس نے ہانپتے اور رسی سمیٹتے ہوئے کہا، ایک کو میں نے گردن میں چاقو مار کر نیچے پھینکا، مگر وہ کئی تھے، میں آواز نکالتا تو مارا جاتا، ایک کو مارتے میں نیچے آ گیا۔ اسی لمحے غراہٹ کی آواز آئی، یہ دوسرے سجے کی طرف سے آئی تھی جس سے ہم آئے تھے۔ وہ جگہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی آواز نہ نکالے جس سے ہماری نشاندہی ہو سکے۔ جانوس سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے راجہ، پھر رونی اور سب سے پیچھے میں۔ جب وہ لوگ آگے نکل گئے تب میں نے چلنا شروع کیا، مگر کچھ ہی آگے جا کر مجھے لگا کہ پیچھے کچھ سرگرمی ہو رہی ہے۔ میں رکا اور واپس آیا۔ میں نے پستول واپس رکھ کر رائفل شانے سے اتار لی۔ مجھے لگا دھند میں ذرا پیچھے کو حرکت کر رہا ہے، لیکن یہاں خلا تھا، یہاں کون اس طرح حرکت کر سکتا تھا؟ مگر جلدی سانس لینے کے حیوانی آوازوں نے واضح کر دیا کہ یہاں کون تھا۔ وہ ایک برفانی آدمی تھا جو دونوں چھجوں کے درمیان چٹان میں ابھرے پتھروں کو پکڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اس کا وجود نمایاں ہوتی میں نے برسٹ مارا اور اس کی ٹانگوں کا نشانہ بنایا۔ اس کا فوری رد عمل ہوا۔ اس نے بھیانک آواز نکالی اور نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور تھا۔ وہ خطرہ بھانپ کر واپس جانے لگا، مگر اب میں اسے کہاں جانے دیتا؟ میں نے اسے بھی مار گرایا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ان کے جسم کو نشانہ بنایا جائے تو وہ اتنی جلدی نہیں مرتے، ان کے سر کو نشانہ بنانا ضروری تھا، اور یہاں میں نے ان کو گرانے کے لیے ان کے پیروں کو نشانہ بنایا۔ دونوں باریں تدبیر کار رہی۔ دوسرے کو گرانے کے بعد میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی اور آ رہا ہو تو اس کو بھی نشانہ بنا لوں، مگر اس کے پیچھے اگر کوئی تھا تو وہ واپس جا چکا تھا یا چھجے سے اترا ہی نہیں تھا۔ رونی آیا۔ اس نے سہمے میں لہجے میں کہا، وہ پیچھے آ رہے ہیں؟ اب نہیں آ رہے۔ میں نے رائفل شانے سے لٹکائی۔ اسی لمحے اوپر سے خاصا بڑا پتھر میرے بالکل پاس سے گزرا، چھجے کے کنارے سے ٹکرا کر نیچے چلا گیا۔ میں بال بال بچا۔ میں اور رونی بے ساختہ دیوار سے چپکے اور پھر چپکے آگے سرکنے لگے۔ یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ہماری غلطی تھی۔ آواز پر اوپر سے پتھر پھینکا گیا۔ ہم آگے سرک رہے تھے، اتنے میں مزید پتھر آئے، مگر وہ سب دور رہے۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے تیزی سے سفر شروع کیا، مگر میرے ذہن میں خدشہ تھا۔ برفانی آدمی جان گئے تھے کہ ہم کہاں تھے، اور وہ ایسی مشکل جگہوں کے عادی تھے۔ ہماری نسبت وہ یہاں تیزی سے سفر کر سکتے تھے۔ اس سے صرف ایک صورت میں ہماری بچت تھی کہ ہم ان سے دور رہیں۔ جانوس اور راجہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آتے ہی وہ آگے چل پڑے۔ یہ چھجا خاصا طویل ثابت ہو رہا تھا۔ تقریباً 200 گز کے بعد اس کا ایک حصہ گرا ہوا تھا، مگر اسے پار کرنا مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ چھجا نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اب ہم وادی کے کنارے سے خاصا نیچے آ گئے تھے۔ یہاں دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پہلے نیچے دیکھنا پڑتا تھا۔ سب نے ٹارچ نکال لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ چھجے کا ٹوٹا حصہ عبور کرنے کے بعد میں نے راجہ سے مختصر میٹنگ کی، اور میں نے اسے اپنا خیال پیش کیا کہ شاید ہم اسی سمت میں سفر کر رہے ہیں جس طرف نیچے جانے کا راستہ تھا، اور اس نے مجھ سے اتفاق کیا۔ خود اس کا بھی یہی خیال تھا۔ جانوس اور رونی وہی کر رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا۔